पीटी ड्रेस पहनना पड़ता है, पीटी ड्रेस और से नाश्ता करना पड़ता है, तो नाश्ते के लिए अलग ड्रेस है, फिर जो है वो फॉर्मल ड्रेस करना पड़ता है, फिर वापस आते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट ड्रेस करना पड़ता है, फिर जब वापस जाना होता है लंच के लिए तो फिर जो है आपको फॉर्मल ड्रेसिंग करनी पड़ती है फॉर द डिनर। और जो सारी जिंदगी लगता है ना किसी में गुजर जानी है, चेंज ही नहीं। एनीवेज, तो ब्रिटेन ने ब्रिटेन को सजा देने के लिए जब इन्होंने सारी टी जो है उसमें फेंक दी फिर यू अटलांटिक ओशन में, तो जब सारी टी फेंक दी तो उन्होंने इंटॉलरेबल एक्ट पास किए। इन इंटॉलरेबल एक्ट में पहला ये था कि जनाब अल्लाह जितनी आपने टी फेंकी है उसके सारे डैमेजेस जो हैं वो आपको दे। नंबर 2 काम ये है कि जो बोस्टन पोर्ट थी, क्योंकि उनके उस टाइम उनकी एक ही पोर्ट थी, बोस्टन पोर्ट को जनाब अल्लाह ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बस उसको ओपन नहीं करना। तीसरी सजा दी थी कि जितनी भी लोकल लेजिस्लेचर थी उन्होंने कहा कि आज के बाद आपने लोकल लेजिस्लेचर, अच्छा इन लोकल लेजिस्लेचर में जो ना टाउन हॉल होते थे, तो ये लोग टाउन हॉल में ना मीटिंग करते थे। आपने देखा एक बात देखा आपने कि जो भी टैक्स लगा है उसके अगेंस्ट बड़ा एक सिस्टमैटिक रिएक्शन आया है। उस सिस्टमैटिक रिएक्शन की वजह ये टाउन हॉल में मीटिंग्स थी, क्योंकि जो इनको लोकल पॉलिटिकल लीडर्स थे वो टाउन हॉल्स में मीटिंग्स करते थे और मीटिंग करके प्रॉपर अपना एजेंडा तैयार करते थे कि अब हमने आगे क्या करना है। तो ब्रिटेन को पता था कि ये लोकल टाउन हॉल लोकल टाउन हॉल्स की मीटिंग है, यही मेन वजह है, बस ने इनको भी खत्म कर। अब ब्रिटेन ने कहा कि तुमने चोरी चोरी नहीं मिलना, ये 1773 में था। तो लेकिन उन्होंने मिले, ये लोग 1774 में मिले फिर दोबारा। उस इवेंट को कहते हैं फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। इस जनाब वाला फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में, अच्छा मुझे एक बात है कि आपने ये याद रखना कि जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस है ना, ये जंग लड़ने के लिए नहीं थी, ये यूके के अगेंस्ट जंग लड़ने के लिए नहीं थी, ये थी किंग को पटिशन करने के लिए। ये इन लोगों ने किंग को पटिशन की कि खुदारा आप हमारे ऊपर इतने डैमेजेस ना लगाएं, हम नहीं दे सकते, आप बोस्टन पोर्ट बंद ना करें, हमारे से बगैर गुजारा ही नहीं है, आप लोकल लेजिस्लेचर को ओपन करें। लेकिन किंग ने इनकी पिटीशन रिजेक्ट की, ठीक है, और उन्होंने कहा ये जो तुमने कांग्रेस बनाई है, ये कांग्रेस जो है वो कांग्रेस ऑफ ट्रेटर्स है, तुम लोग जो हो धोखेबाज हो। एनी हाउ, ये इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 1775 में इट सेकंड। वाज नॉट द कॉलोनीज, ये कॉलोनीज नहीं थी, इट वाज यूके जिसने जंग शुरू की 1775 में। एक मकाम था जिसको कहते हैं लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड। लेक्सिंगटन एंड कनकॉर्ड के मकाम पे जनाबेला ये जो जंग है ये शुरू हुई, ठीक है, और ये किसने स्टार्ट की, यूके ने स्टार्ट की। एनी हाउ 1776 में अगले साल इन लोगों ने अपनी सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलवाई। और इस सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में क्या हुआ कि इस सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में इन लोगों ने फिर पहली दफ़ा जो है वो जंग का ऐलान किया। इन्होंने अपने आर्टिकल पास किए, उन आर्टिकल को कहते हैं डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने कहा आज के बाद हमारा कोई भी आपसे रिश्ता नहीं है, आज के बाद हम कॉलोनीज नहीं हैं, हम 13 कॉलोनीज नहीं हैं, बल्कि हम क्या हैं, हम आज के बाद 13 स्टेट्स हैं। किसकी स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टेट्स। अगर आप यूएसए का आज मैप देखते हैं ना, मैप, उस मैप में पता क्या है, मैप में यहाँ पे स्टार्स हैं, पहले ये स्टार्स थे 13, वो स्टार क्योंकि हर स्टेट्स में मजीद ऐड होती गई, ये स्टार आज 50 हो चुके हैं। और साथ में यहाँ पे हैं स्ट्राइप्स, ये देखिए यहाँ पे हैं स्ट्राइप्स, तो ये जो स्ट्राइप्स हैं ये भी 13 है।
اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسٹار بڑھتے بڑھتے 50 ہو گئے ہیں، لیکن یہ اسٹرائپ جو ہیں وہ آج بھی 13 ہیں، اور یہ 13 اسٹرائپس ہیں. دیز اسٹرائپس ریپرزینٹ اوریجنل 13 کالونیز. جو پہلی 13 کالونیز تھیں، یہ اسٹرائپس ان کو ریپرزینٹ کرتی. از اٹ کلیئر؟ انہوں نے کہا آج کے بعد ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، آج کے بعد ہم آزاد ہیں، آج کے بعد ہم 13 کالونی یو ایس اے کی اسٹیٹس ہیں، آج کے بعد ہم آپ کو بلاک کر رہے ہیں، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آپ کی بلو ٹکس بھی آف کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس اٹ. اینی ہاؤ، اب جنگ تو شروع ہوئی تھی، جنگ تو لڑنی تھی. پھر 1776 میں یو ایس اے نے بھی جنگ شروع کر دی. ان کی ایک آرمی بنی، اس آرمی کو کہتے ہیں کانٹینینٹل آرمی. اس کانٹینینٹل آرمی میں جو ان کا پہلا چیف بنا وہ تھا جارج واشنگٹن. جارج واشنگٹن اچھا وہی بات ہے کہ یار نورین خان پتری کیا کر رہے ہو، یہ فلیگ ہے، یہ فلیگ میں 50 سٹارز پہلے تھے 13. 13 کا ایک سٹار کا مطلب ہے ایک اسٹیٹ. اسٹار پہلے کیونکہ 13 اسٹیٹس تھی شروع میں، وہ بڑھتی بڑھتی 50 ہو گئی، اس لیے اسٹار جو ہیں وہ بڑھتے بڑھتے آج 50 ہو گئے ہیں. لیکن ادھر اگر آپ فلیگ دیکھو تو یہ اسٹرائپس ہیں، یہ اسٹرائپس شروع میں بھی 13 تھیں اور یہ اسٹرائپ آج بھی 13 ہے. اینڈ دیز 13 stripes represent the original 13 colonies. Clear? اچھا اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے. بس ناراض نہیں ہوں آپ لوگوں نے، دور بھی ہو لیکن پھر بھی میں آپ کے پاس ہوں، میں پریشان ہوں. ٹھیک ہے. جارج واشنگٹن واشنگٹن بنا اور چیف بنا اور نے جنگ شروع کی. اور سر یہ پوائنٹ ریپیٹ کر دے، کون سا پوائنٹ انشاء؟ یار لاسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ 1776 میں 1775 میں پہلی کانٹیننٹل کانگریس بلائی. کنگ نے وہ کانٹیننٹل کانگریس ریجیکٹ کر دی، اس نے کہا یہ کانگریس ہی ٹریٹرز کی کانگریس ہے. پھر 1775 میں جو ہے یو کے نے جنگ سٹارٹ کر دی لیگزنگٹن کنکارڈ کے مقام پہ. پھر انہوں نے سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس بلائی اور اس میں انہوں نے اپنا ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس پاس کیا اور کہا کہ آج کے بعد ہم 13 کالونیز نہیں بلکہ 13 اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہیں. اور اپنا فلیگ بھی بنایا اور کہا کہ آج کے بعد وی آر ناٹ دا 13 کالونیز آف دا یو کے، وی آر دا 13 اسٹیٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. از اٹ کلیئر؟ پھر 1776 میں ان لوگوں نے جنگ شروع کی کر دی. یار لڑکے کتنے اچھے ہیں نا قسم سے، یک دم پہلی دفعہ ہی سمجھ لیتے ہیں لڑکی ہو تم کیا کرتی ہے. کانٹیننٹل آرمی جارج واشنگٹن نے جو ہے وہ جنگ شروع کی، ٹھیک ہے. اور جب جارج واشنگٹن نے اسٹارٹ کی تو پھر ان کی ہیلپ یہ ہوئی کہ 1778 میں ان کو فرانس نے ریکگنائز کیا. یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے یہ کس نے گفٹ کیا تھا؟ یہ فرانس نے گفٹ کیا تھا. فرانس نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹی بھی کی، ڈیفینس ٹریٹی. اس نے کہا کہ آج تم مشکل میں ہو اور اگر کل کو ہم مشکل میں ہوئے تو آپ ہماری مدد کرنا. پھر 1779 میں ان کو اسپین نے بھی ریکگنائز کیا اور اسپین ڈیفینس ٹریٹی، اسپین نے کی ڈیفینس ٹریٹی. اور پتری جنگ جب آزادی کی جنگ ہو نا تو اس جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ جذبہ ہی اور ہوتا ہے. یہ ان کے لیے ان کی جو ہے وہ آزادی کی جنگ تھی. اس لیے اس آزادی کی جنگ میں کیا ہوا کہ 1781 میں ان لوگوں نے جنگ، ایک مقام تھا یارک ٹاؤن، اس مقام پہ ان لوگوں نے جنگ جیت لی. اسٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ اچھا وہی بات، جنگ کے اندر نہیں جانا، بس یہ دیکھو لیگزنگٹن کنکارڈ شروع ہوئی اور یارک ٹاؤن پہ ختم ہوئی. ادھر سے لیڈر تھا جارج واشنگٹن اور یو کے کا لیڈر تھا کارن ویلس. کارن
بیلس. پھر 1783 میں اگین ایک ٹریٹی ہوئی جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف پیرس. اور اس ٹریٹی آف پیرس میں جتنے بھی یو کے کلیمز تھے یو ایس میں وہ سارے ختم ہوئے اور یو ایس بالکل ہی آزاد ہو گیا. 17 چلو آپ اپنے پیج سے آپ کے پاس تو پڑھا ہوگا. ایک کوشچن لکھو سارے. کوشچن لکھنا ہے, رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. ریڈی فار دا کوشچن. یہ 2017 کا کوشچن ہے. تو لکھو کوشچن. What was the difference between Treaty of Paris of 1763 and 1783 Treaty of Paris of 17 نمبر دیکھ لو بھی ہیں, ٹیچر ہی ہوتے ہیں. 1783 and their impact on the US history. ٹی آف پیرس ضرورت لکھے نا, چلیے سے ریپیٹ کر لکھ لیا ادھر بس بھی ادھر کیجیے. کوشچن ہوتا ہے واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین ٹریٹی آف پیرس آف 1763 ہاں and or the treaty of 1783 ہے نا, and their impact on US history. dato da treaty de Vilja Nevina da questo è What were the differences between Treaty of Paris of 1763 and Treaty of Paris of 1783 and their impact on the US history? یہ دیکھو اس کا آنسر آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ جو ٹریٹی آف پیرس آف 1763 تھی اس میں ان لوگوں نے فرانس کو کک آؤٹ کیا یو کے کی ہیلپ لے کے. اور اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ یہ جو اسٹیمپ ایکٹ کے اگینسٹ ریوولٹ کیا تھا اس کی انرجی کہاں سے آئی تھی؟ اس کی انرجی اسی ٹریٹی آف پیرس آف 1763 سے آئی تھی, کیونکہ یہاں پہ انرجی کافی آ گئی تھی, کیونکہ کافی ساری چیزیں پازیٹیو ہو گئی تھی ان کے لیے, جنگ جیت لی تھی, اکٹھے ہو گئے تھے, فرانس کا ڈر ختم ہو گیا تھا. یہ جتنا بھی آگے اسٹیمپ ایکٹ کرائسس, بوسٹن میسیکر, بوسٹن ٹی پارٹی, فرسٹ کانٹیننٹل کانگریس, سیکنڈ کانٹیننٹل کانگریس, اس سب کی انرجی کہاں سے آتی ہے؟ اس سب کی انرجی یہاں ٹریٹی آف پیرس 1763 سے آتی ہے. اس کے بعد یہ ٹریٹی آف پیرس 1783 کیا ہے؟ یہاں پہ یو کے کو آؤٹ کیا کس کی مدد کے ساتھ؟ فرانس کی مدد اور اس کی انرجی سے کیا ہوا؟ اس کی انرجی سے جب یہ لوگ آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن فریم کیا اور اپنا الگ جو ہے ملک بنایا. اب دیکھیں کسی بھی جو اسٹیٹ آزاد ہوتی ہے, اب یہ یو ایس اے جو ہے وہ کیا ہے, پوری یہ کوشچن سمجھ آ گیا, سوال بنا کے سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کیوں سمجھ نہیں آیا. یہ دیکھو نا 1763 میں فرانس کو آؤٹ کیا یو کے کی مدد سے, اور ٹریٹی کی اسٹیمپ پر کرائسس سارا اسی کی وجہ سے ہوا, اور پھر جو ہے وہ 1783 میں فرانس کی مدد سے یو کے کو آؤٹ کیا اور اس کی وے میں فریمنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوئی. ٹھیک ہے, تو کیسا پڑھایا ہے یہ وار آف انڈیپینڈنس؟ مزہ آیا؟ نہیں بس ٹریٹی ہوئی نا, تو اس ٹریٹی کی ویک میں فرانس نے کی ہیلپ کی اور کہا کہ جو ہے تھینک یو بلال,
تھینک یو سیدہ ہدا، تھینک یو عرفان اللہ، رب کی قسم بہت اچھا، تھینک یو سو مچ وکاس، ہینا افضل سپر سر، تھینک یو بچے. عزیزہ ٹپیکل مجھے غازی. ختم بھی کرنی ہوتی ہیں نا چیزیں. دیکھو نا میں کہانی بھی سنا سکتا ہوں نا. اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں کہ میں وہ بہترین وہ طریقے سے ہر چیز کی ڈیٹیل بتاتا ہوں تاکہ اب لوگوں کو دوبارہ سے چیزیں کرنی نہ پڑیں. اگر یہ لیکچر ہی اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں نا تو یہی سارا کچھ ہے. پورے یوکے کا پریزیڈنٹ ابھی پڑھا ہی نہیں محوش، وہ بعد میں پڑھیں گے. ہمارا جو 4th لیکچر ہوگا اس میں پڑھیں گے. شاہ ولی تھینک یو بچے. وار کا اینڈ یہی ہوا کہ جو ہے وہ یوکے جو ہے وہ جنگ ہار گیا 1781 میں، اور جب جنگ ہارا 1781 میں تو اس نے اگین 1783 میں ٹریٹی آف پیرس کی. تو اس طرح جو ہے عرفان اللہ پتری حکم کریں آپ جی ہمیں بھی گفٹ کرا حکم کریں بیٹا. جنگ یارک ٹاؤن سر فرسٹ پیپل کو سولر سسٹم والا ایکسپلین کر دیں. اور وہ سولر سسٹم کو یاد کروانے کے لیے تکا ہی بتایا تھا، وہ میں دوبارہ بنا دیتا ہوں. دیکھیں نا آپ چیزوں کو تکے لگا کے یاد کیے. دیکھیں لائک ہم سولر سسٹم یاد کرنا ہے نا، آپ نے 2 لفظ یاد کریں. آپ یاد کریں مویم، آپ یاد کریں جے، آپ یاد کریں سن. مویم جے سن، یہاں پہ سن بنائیں. دا مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر جسٹ سرورز یہ مویم، سولر سسٹم. یہ دا از دا قول ہے. جے، نیچے لکھ دو سن. یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون. اور اسی طرح تکے لگا کے باقی چیزیں بھی یاد کیے کریں. دیکھیں لائک آپ نے ہاں جیسے دیکھیں آپ نے یاد کیا ہوگا کہ ساؤتھ ایشیا ہے نا، تو ساؤتھ ایشیا میں کیا ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لکھیں ایم بی بی ایس جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ایم بی بی ایس کو کرتے ہوئے پین ہوتی ہے. ایسے ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے ساؤتھ ایشین کنٹریز بن گئی. دیکھیں مالدیو، بنگلہ دیش، بھوٹان، سری لنکا، پاکستان، افغانستان، انڈیا اور نیپال. کیسا؟ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہی جو آسیان ہے، ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، آسیان. اب وہاں پہ حالات اچھے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے نا وہ جب لوگ ایم بی بی ایس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو کوئی پین شین نہیں ہوتی، وہ بڑے مزے کرتے ہیں اور ساتھ میں ٹی وی دیکھتے ہیں. ٹی وی پہ کبھی پاکستان کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، پی ٹی وی دیکھ لیتے ہیں، اور کبھی انڈین کنٹینٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں پہ کرکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں انڈیا کی، جیسے وہ آئی سی ایل کی لیگ تھی. دیکھیں ساؤتھ ایشیا کے حالات اچھے ہیں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے وہ کیا کرتے ہیں کہ ایم بی بی ایس بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں موج پی ٹی وی کبھی پی ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اور کبھی انڈین کرکٹ لیگ دیکھ لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ملیشیا، برونائی، برما، سنگاپور، فلپین، تھائی لینڈ، ویتنام، انڈونیشیا، کمبوڈیا اور لاؤس. یہ آپ کو سارے کنٹری یاد ہو جائیں گے. آج کے بعد کوئی مسئلہ نہیں رہے گا کہ کون سا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹری ہے اور کون سا نہیں ہے. کیسا بھی اسی طرح جیسے کوئی اور چیز ہے جیسے ایس ڈی جیز ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں. آپ یہ سارے کے سارے یاد کر لیں، جیسے 1 2 3 4 5 6. اب ان کو کوڈ کریں. جیسے میں آپ کون سے کرواؤں ان میں سے؟ جیسے میں آپ کو تیسرا کرواتا ہوں تو کوئی تکا سوچو. دیکھو جب ہم اپنے محبوب یا محبوبہ کو میسج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بناتے ہیں نا 3 ایسے. میں بناتا ہوں تو 3 ہے، تو 3 کو ہم ایسے کر کے بناتے ہیں. تو یہاں سے کیا بنتا ہے؟ یہاں سے اس کی اسمائلی سے بنتا ہے ہارٹ. ٹھیک ہے، اور ہارٹ از اباؤٹ ہیلتھ. تو جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے
اس کا جو گول نمبر 3 ہے دیٹ از اباؤٹ ہیلتھ, اور اس کو کہتے ہیں گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ. آپ آج کے بعد پاکستان کی ہیلتھ کے بارے میں جب بھی لکھ رہے ہوں آپ لکھیں گے پاکستان از دا ممبر آف دا UN, ٹھیک ہے, اینڈ UN ہیز چارٹرڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. پاکستان از دا ممبر آف دا UN. پاکستان ہیز سائن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, اینڈ گول نمبر 3 asks پاکستان to ensure good health and well-being. That's why Pakistani government must take action in that regard. تو آپ کی وہی بات ہے, ہر بندہ بات کرے گا لیکن آپ کی بات جو ذرا ہے کمٹمنٹ شو کرے. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بس چیزوں کو گھمانا آنا چاہیے آپ کو. صحیح ہے پتری؟ سر نمبر 2 پہ کیا آتا ہے؟ چلیں جی تو خالی کی ایگزامپل درکار واپس آئیں ذرا. USA کیا ہوا, کیا کرنے لگ گئے ہو یار, بتایا نہیں آپ لوگوں نے, کیسا میرے تکے لگے آپ کو, برے تو نہیں لگے؟ نل کا چندور نانا کا بہت اچھے لگے ہیں. یہ عرفان اللہ جو ہے وہ سمجھ آ گئی تھی آپ کو پتہ جو آپ پوچھ رہے تھے؟ فرحت علی اتر کہیے بتا نہیں بول گے سر اس طرح تو کہ بتایا کرو, ہم بھی توکا لگا دیں گے ادھر. چلو ٹھیک ہے, چلو جی یہ بھی بتاتے رہیں گے, صرف ایک تکوں کی کلاس ہونی چاہیے. صحیح ہے شادی, تکوں کی کلاس بھی ایک کر لیتے ہیں. نہیں تیاری نہیں ہے نا, اس طرح چیزیں بھولتی نہیں ہے نا. لیکن اب گول نمبر 3 پڑھایا ہے نا, تو میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی بھی بھولے گا, یا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹری آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے, ساؤتھ ایشیا کی کنٹری آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے. تو یہ چیزیں پھر بھولتی نہیں ہیں. دیکھیں ہمارا کمپیوٹر, ہمارا دماغ ہے کہ کمپیوٹر تو نہیں ہے نا, تو ہم پہ جو ہے وہ کیسے ان چیزوں کو جو ہے ساری. اور نہیں پتری, میں بڑا ملنگ سا بندہ ہوں, میں بڑا غریب بندہ ہوں, میں سیریس لے ہی نہیں سکتا. آئی کینٹ افورڈ نا. اچھا جی, کمنگ بیک, ادھر دیکھیں تب آپ پھر باتیں کرتے ہیں. جسٹ لک ایٹ اٹ. اب دیکھیں, ہاں جی, MBBS PTV ICS. دیکھیں اب USA بن گیا, اب کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے فیول, اور اس فیول کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن. اب USA کا دیکھیں, جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, جنگ ہوتی ہے جذبے کے ساتھ. مطلب اگر آج پاکستان کی جنگ ہو انڈیا کے ساتھ, تو جتنے بھی یہ KP اور پنجاب کے ایشوز ہیں, جتنے بھی یہ سندھ اور بلوچستان کے ایشوز ہیں, یہ سارے کے سارے 1 منٹ میں حل ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جنگ ہو رہی ہے. اور جیسے ہی جنگ ختم ہوگی, ہر اسٹیٹ کا, ہر صوبے کے اپنے اپنے جو ذاتی مسائل ہیں وہ ابھر کے سامنے آ جائیں گے. اور یہی یہاں پہ ہوا. جب جنگ لڑ رہے تھے تو جنگ پیشن کے ساتھ لڑ رہے تھے, لیکن جیسے جنگ ختم ہوئی تو یہاں پہ کیا ہوا کہ کچھ اسٹیٹس تھیں نارتھ میں امریکہ کے, سوری یہ میں نارتھ میں, مطلب یہاں پہ یہ جو 13 اسٹیٹس ہیں نا, یہ 13 اسٹیٹس ہیں, اس میں کچھ نارتھ اسٹیٹس تھیں اور کچھ ساؤتھ اسٹیٹس تھیں. اور نارتھ اور ساؤتھ میں کافی سارے پرابلم تھے. تو نارتھ چاہتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن ہمارے حساب سے بنے, تو نارتھ نے کانسٹیٹیوشن کو بنانے کے لیے ایک پلان دیا. اس پلان کو کہتے ہیں نیو جرسی پلان, کیونکہ نیو جرسی ایک اسٹیٹ ہے نارتھ میں. اور اسی طرح ساؤتھ نے ملک کو چلانے کے لیے ایک پلان دیا, اس کو کہتے ہیں ورجینیا پلان. اچھا پتری, میں جو بھی کوشچن پڑھایا کروں گا نا, تو میں اس کو آپ کو پراپر کوشچن بتاؤں گا US ہسٹری کا, کہ یہ کس طرح کوشچن آتا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. تو یہ جو نیو جرسی پلان ہے, ورجینیا پلان تھا. اچھا یہاں پہ یہ دونوں چاہتے تھے کہ اس طرح کانسٹیٹیوشن بنے, یہ چاہتے تھے اس طرح کانسٹیٹیوشن بنے. تو اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ رائز ہو تو آپ وہاں پہ کمپرومائز کریں. تو یہاں بھی انہوں نے ایک کمپرومائز کیا, تو اس کمپرومائز کو کہتے ہیں کنیکٹیکٹ کمپرومائز. اور اس کمپرومائز کر کے انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا. اٹس ویری امپورٹنٹ, اٹس ویری بیوٹیفل, اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ. ٹھیک ہے, اب نارتھ کا نیو جرسی پلان کیا تھا, ساؤتھ کا ورجینیا پلان کیا تھا,
اور ان دونوں پرابلم کو ایڈریس کر کے انہوں نے کنیکٹیکٹ کمپرومائز میں کیا کیا، اس سب کے آپ کے لیے، سب کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے. موبائل چدائی 10 ختم جی. ٹھیک ہے جی. سر یہ تو انڈیا اچھا. ڈرامہ ہے راولی کا، پتہ چاہیے تو ختم نہیں ہوگا. اچھا میری بات سنیں، نائس ڈرامہ، بس یہ ڈرامے کی فارم میں ہی ہے نا. دیکھیں ہسٹری از ویری بورنگ، لیکن آئی تھنک میں نے آپ کو ذرا بھی بور نہیں کیا ہوگا، ایسے ہی ہے. بتاؤ کہ سر خدا کی قسم ایسے ہم نے انجوائے کیا ہے. ہاں جی دیکھیں نا، بس یہی تو کمال ہے مجھے. اچھا پتری، اب اس طرح ہے کہ میں نا اس کی ٹائم لائن ادھر لکھ رہا ہوں، تو میں ٹائم لائن یہ پوسٹ بھی کر دوں گا یہ اس کے اوپر اپنے پیج کے اوپر بھی. تو یار یہ قسمیں کون کھا رہا ہے بار بار؟ اتنی قسمیں نہ اٹھاؤ یار. کیونکہ قسم خدا کی بڑا مزہ آیا ہے. تھینک یو. اچھا ایک اور بات بھی کرنی تھی کہ میں تم لوگوں کی کل کلاس رکھوا دوں تیسری، اف یو آر ایگری. یس 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 ختم کر دو سر. قسط غلط لکھا ہے یہ سارے، بتاؤ کل رکھوا دوں آپ کی؟ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں ضرورت، یہی آپ جو ہے وہ انہیں کو دیکھ لو. عرفان اللہ نہیں یار، ایک نیگیٹو ووٹ ہے عرفان اللہ کا، تو اس کا کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان اللہ کو گولی مارو. عرفان اللہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے فکری؟ نہیں یار سوری، میجورٹی از اتھارٹی، آئی ایم ویری 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 سوری. تو میں ان کو کہتا ہوں تو کل آپ کی پھر تیسری کلاس کے بعد، ابھی آپ یہ کر لینا آج. آئی تھنک میں نے آپ کو یہی کافی ہے، اگر آپ کسی کو ہی کر لو نا، اس کو آپ نوٹ تو کرو یہ کتنا بن جائے گا. اچھا یہ میں جس طرح کل یہ سینڈ کیے تھے، یہ رف نوٹس آپ کو سینڈ کر دوں گے؟ رہنے دو یار، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تصویریں لینا اور یہ سارا کچھ، پلیز یہ رہنے دو. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جو ہے نا وہ سینڈ کر دیتا ہوں. آپ کو موٹیویٹ کروں آخر پہ کہ رہنے دوں آج؟ نکلا ہے. اچھا جی، موٹیویشن جو ہے یہ آپ میرا سوٹ دیکھ رہے ہیں ادھر کیسے میں نے یہ جیکٹ پہنی ہوئی ہے جناب والا فل پروٹوکول. یہی قدرتی سیاست کے مزے ہیں کہ اگر آپ میں جذبہ ہو، ہمت ہو، تو یقین کریں اگر آپ مزدور کے بھی بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آگے لے کے جاتا ہے. ایک بات آپ یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں نا کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ میری ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، اور میرے ابو نے میرے لیے کتنی جو ہے وہ سیکریفائسز کی ہیں. تو یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی عزت کریں، ان سے دعائیں لیں. یقین کریں ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہونا تو پھر کوئی چیز نہیں آپ کو ہرا سکتی. نتھنگ کین ڈیفیٹ یو اف یور پیرنٹس پریئرز آر وتھ یو. ٹھیک ہے، تو اپنے امی ابو کا خیال رکھیں، ان کو ڈھیر سارا پیار کریں، ان کی ساری باتیں مانیں. تو عام لیونگ جی مجھے اجازت ہے. موٹیویشن بس ہاں جی بس ختم ہو گیا شو آج کے لیے اتنا ہی. اوکے جی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ. اور ہاں میں یہ پیج کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا یہ ٹائم لائن، تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لیجیے. میں پیج پہ ٹائم لائن اپلوڈ کر دوں گا تو آپ اس پہ دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، سی یو اراؤنڈ. Misal kalau lagi bisa kami. Ada. Recording now.